अर्ज़ है नाजरीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। यहाँ सैकड़ों मज़ाहिब के लोग रहते हैं और तकरीबन 150 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और रक़बे के लिहाज से 7वें नंबर पर है। हिंदुस्तान की 29 रियासतें और 7 इत्तेहादी रियासतें हैं। नाजरीन, इंडिया को आजकल जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो है हिंदुस्तान में अक़लियतों को अदम तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी इंतहा पसंदी है, जो कि इंडियन सरकार के काबू से बाहर हो चुकी है। मोदी सरकार के आते ही कम्युनल वायलेंस की शरह 16 से 25% तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिंदुस्तान मजहबी इंतहा पसंदी में 4थे नंबर पर है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में मज़ीद कहा गया है कि हिंदुस्तान में 2015 में इंतहा पसंदों की तरफ से गाय ज़ेज करने और मुसलमान पर हमलों का मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदियों का असर दीगर मज़ाहिब से मुंसलिक अफराद पर पड़ा। यू रिसर्च सेंटर की जानिब से इस रिपोर्ट को औरतों पर जुल्म सितम, फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद, मजहबी मुनाफ़रत और समाज दुश्मनी जैसे अनासिर को बुनियाद बनाकर मुरतब किया गया है। इस हकीकत से खुद इंडिया इनकार नहीं कर सकता कि कम्युनल वायलेंस को फ़िरक़ा वारियत को बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं, खुद इंडिया के इंतहा पसंद तंजीमें और सियासी पार्टियां हैं जो कि लोगों को मजहबी जुनूनियत और नफ़रत के लिए उकसाती है और नताइज क़त्ल व गारत की सूरत में सामने आते हैं। इंडिया में कोई भी वाक़या हो जाए तो उसे मुसलमानों से मंसूब किया जाता है। हिंदुस्तान के ड्रामे, सीरियल्स, मूवीज़, न्यूज़ और टॉक शो सब मुसलमानों को दहशतगर्द और इंडिया की तरक्की का दुश्मन साबित करने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। इंडिया के मूवीज़ इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक विलन कोई मुसलमान ना हो। गर्ज के इंडियन मीडिया ज़बान अपने लोगों को दे रहा है, वही कुछ अरसे से इंडिया के सामने आ रहा है। ये नहीं कि इंडिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, इंडिया में करोड़ों की तादाद में अच्छे लोग भी हैं, मगर वो खामोश है क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में अपनी राय के इजहार की कीमत अपनी जान गंवाने की सूरत में देना पड़ती है। इतने बड़े जमहूरी मुल्क में हक गोई की किसी को इजाज़त नहीं, तो यहाँ के अवाम ऐसी आज़ादी से आज़ाद होना चाहती है जहाँ इंडिया ने करोड़ों इंसानों की आज़ादी सल्ब कर रखी है। क्या सच में इंडिया आज़ादी की कदर करने वाला मुल्क है? क्या वाकई हिंदुस्तान जमहूरियत का हामी है जहाँ ज़ात पात, छूत अछूत और मजहबी बुनियादों पर आज भी इंसानों को काटा जाता है, जिंदा दरगोर किया जाता है और जिंदा जलाने के वाक़यात पेश आते हैं? आज़ादी मनाने के क्या ये आज़ादी मनाने के हकदार है जहाँ औरतों को सीता, गीता, कालिमा और मुख्तलिफ नामों से पूजा जाता है, मगर इंडिया के कानून इनकी इज्जतें लुटने से बचा सकता है? जहाँ जानवरों के हकूक़ इंसानों के हकूक़ से ज़्यादा है, जहाँ एक आवारा कुत्ते को गोली मारने की सज़ा 3 साल है, मगर गाय का गोश्त खाने पर कत्ल करने वालों की कोई सज़ा नहीं। अगर इंडिया सच में जमहूरी मुल्क है तो इंडिया को मुल्क में जारी आज़ादी की तहरीकों का जल्द अज जल्द फैसला करना होगा और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। जहाँ मजहबियत आज़ादी को छीना जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को उनकी इबादत गाहों को शहीद किया जा रहा है, उन्हें नुकसान से दोचार किया जा रहा है, उन्हें इबादतों से रोका जा रहा है, उनकी मस्जिदों को मुस्मार की जा रही है। क्या यही जमहूरियत है? नाजरीन, इस्लाम में मसाजिद की अहमियत, मुसलमानों के नज़दीक मसाजिद की बड़ी अहमियत है। ये अल्लाह का घर है,
روئے زمین کا یہ سب سے افضل و برتر اور مقدس خطہ ہے۔ اس جگہ رات و دن اور صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایسے لوگ آتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد مبارک ہے، اللہ کا گھر میں وہ نور ملتا ہے ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں اللہ کی یاد، اقامت، نماز اور ادائیگی رکوع سے نہ کوئی سوداگری غفلت میں ڈال سکتی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت سے ان کے آڑے آ سکتی ہے۔ ناظرین، مسجدیں انسانوں کی تربیت کی بہترین جگہ ہیں۔ یہاں انسانوں کو اخوت و بھائی چارگی اور مساوات و برابری کا درس دیا جاتا ہے۔ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں مالک و خادم، مالدار و نادر، غنی و فقیر، عالم و جاہل، پیر و مرشد اور مرید و عام انسان، حاکم و محکوم اور شاہ و گداگر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن گزشتہ کئی برسوں سے ملک بھر میں مساجد کو منہدم کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ریاست تلنگانہ کے قیام سے پہلے ریاست وزیر اعلیٰ نے اقلیتوں کو وعدہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان کے مسائل کو حل کرنا تو کجا، بلکہ نہ صرف ان کے مسائل کو حل کرنے کو پشت ڈالتے ہوئے ان کی عبادت گاہوں کو بھی منہدم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ریاست تلنگانہ میں سیکریٹریٹ کے 2 مساجد کو لے کر بازیابی کے لیے ریاست کے تمام مسلمانوں نے متحدہ مجلس عمل کے تحت بازیابی کے سلسلے میں آج بعد نماز جمعہ سے 1 ملین دستخطی مہم کا آغاز کیا ہے اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیکریٹریٹ کے مساجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بے چینی کو دور کریں۔ یہاں پر آج نظام آباد میں ایم پی جی کے ریاستی صدر محمد عبدالعزیز نے یکجہتی سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فرقہ پرست ذہنیت کو ختم کرتے ہوئے تمام مذاہب کے ساتھ انصاف کریں، بالخصوص اقلیتی مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کریں، ان کے مسائل کی یکسوئی کریں، ان کی بے روزگاری کو ختم کریں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جستجو کریں، نہ کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو منظم کرنے کی سازش رچیں۔ جسٹس آپ سے مخاطب ہے۔ آج خصوصی طور پر اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے پوری ریاست تلنگانہ کے اندر کہ جو 2 مساجد شہید کر دیے گئے تھے سیکریٹریٹ کے، اس کو اسی مقام کے اوپر تعمیر کیا جائے اور اس وقت تک یہ مطالبہ اور اس وقت تک یہ جدوجہد، اس وقت تک یہ مہم جاری رہے گی۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب ہم اس کو کسی طرح مینیج کر لیں گے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس میں بہت ساری مذہبی، دینی اور سماجی تنظیمیں شامل ہیں اور اس میں موومنٹ آف پیس اینڈ جسٹس بھی شامل ہیں جو اس مہم کے ساتھ جو ہے اپنے ابتدائی سے جو ہے تعاون کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی بازیابی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس موقع پر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسی مقام پر مسجد کی تعمیر کو یقینی بنائیں، اس کے لیے گزٹ کے اندر باضابطہ طور پر اس کا تذکرہ کریں اور حکومتی سطح پر اس کا اعلان کریں اور اس کو جو ہے کسی طرح بھی مینیج کرنے کا جو انداز ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، اس طرح مینیج کرنے کی بات نہ کریں، کیونکہ بات 12% کی تھی تو مسلمانوں کا مسئلہ صرف معیشت سے جڑا ہوا تھا، لیکن مسجد کا مسئلہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے اور یہ عقیدہ اور ایمان کی بات ہے اور ہم کسی قیمت پر بھی اس جگہ سے ہٹ کر مسجد کو جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ حکومت سے ہمارا شدید مطالبہ ہے کہ ہم جو ہے اسی مقام پر جب تک کہ مسجد نہ بن جائے گی یہ جدوجہد جاری ہے۔ ہمارے موومنٹ آف پیس اینڈ جسٹس کے ریاستی صدر عبدالعزیز صاحب یکجہتی سے بات کر رہے تھے۔ عبدالعزیز صاحب، ریاستی وزیر اعلیٰ نے تیقن دیا کہ مسجد کو بنایا جائے گا، مسجد کو مگر دوسری جگہ بنانے کا انہوں نے تیقن دیا۔ حزب اختلاف جماعتیں نے بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا، علماء دین بھی خاموش ہے، تو آپ کی جماعت اس بارے میں کیا کہنا چاہے گی؟ کیا وہ جس طرح وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ
ہم دوسرے مقام پر مسجد کو بنا کے دیں گے. دیکھیے یہ اختیار نہ وزیر اعلیٰ کو ہے نہ خود مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ مسجد کو کسی اور مقام کے اوپر بنانے کی اجازت دے یا اس چیز کو تسلیم کر لے. یہ مسلمانوں کے دائرے اختیار سے بھی باہر بات ہے کہ وہ مسجد کی منتقلی یا مسجد کے کسی اور مقام پر بننے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کر لے. چیف منسٹر کا اعلان تو بہت دور کی بات ہے. اگر پورے مسلمانوں کا اجماع بھی ہو جاتا ہے کہ وہاں سے مسجد ہٹا دی جائے تب بھی قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. تو بات صاف ہو گئی ہے کہ ہم اس تیقن کو مسترد کرتے ہیں جو سی ایم صاحب نے دیا ہے کہ 25 ایکڑ کے احاطے میں کہیں بھی جا کر مسجد بنا دی جائے گی. تو یہ کوئی ثواب دید نہیں ہے, خیرات نہیں ہے, بلکہ جہاں تک ہمارا یقین ہے کہ مسجد جس مقام کے اوپر بنی ہے وہ وقف کی جائیداد ہے اور قیامت تک وقف کی جائیداد ہی رہے گی. بلکہ سیکریٹریٹ جس مقام پر تعمیر کیا جا رہا ہے وہ بھی وقف ہی کی جائیداد پر ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس جگہ سیکریٹریٹ تعمیر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن چھ جائے کہ آپ ہماری ہی زمین میں سے سیکریٹریٹ بنا کر ہم کو ہی خیرات دینا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کی خیرات کو راست طور پر مسترد کر دیتے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کا. جہاں تک دیگر جماعتوں کا تعلق ہے میں ان کی جانب سے کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں کہ ان کا کیا موقف ہے, کیا دلیل ہے, کیوں ان کی خاموشی ہے, کیوں ان کا احتجاج ہے. اس بارے میں ان جماعتوں سے پوچھا جائے گا جو کہ فی الواقع اس وقت سماج کے دائرے کے اندر ہے اور تلنگانہ کے اندر سرگرم عمل ہے. یہ سوال ان سے کیا جائے گا. موومنٹ آف پیس اینڈ جسٹس کا جہاں تک تعلق ہے میں نے واضح طور پر بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی. شرعی انداز میں آپ نے تو یہ بات بیان کر دی کہ جہاں پر مسجد قائم ہے وہیں پر مسجد رہیں گی. جمہوری انداز میں آپ نے دستخطی مہم کی شروعات کر دی. اگر اس انداز سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آگے کا آپ کیا لاہ عمل اختیار کریں گے؟ ابھی تک تو یہ ابتدائی کوشش ہے جس میں ہم دستخطی مہم کریں گے, اس کے بعد جو ہے خاموش احتجاج کریں گے, اس کے بعد جو ہے مختلف انداز سے جو ہے نمائندگیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. گویا کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. حکومت صرف 2023 کے انتخابات سے پہلے گھٹنے پر آئے گی. اس وقت تک ہم اس تحریک کو بہرحال زندہ رکھیں گے کیونکہ یہ صرف عوام کے سامنے جھکنا چاہتی ہے, مساجد اور منادر کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی. تو ہم 2023 تک اس کو کھینچیں گے اور اس کے بعد جب وہ آئیں گے ہمارے پاس اپنے ووٹ مانگنے کے لیے تب ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ ووٹ کے مستحق ہیں یا ووٹ کے مستحق نہیں ہیں. جمہوریت کے اندر سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہوتی ہے. ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طاقت کا استعمال کریں اور انہیں جھکنے پر مجبور کریں. یہی وہ مقام ہے جس جگہ صاحب اقتدار جھکتا ہے, کتنے بار ہاتھ جوڑتا ہے, آپ کو معلوم ہے زندگی میں کتنے بار ہاتھ جوڑتا ہے عوام کے سامنے. یہی وہ عوام کے دربار ہے جہاں پر یہ لوگ ہاتھ جوڑیں گے اور ہمارے پاس آئیں گے تب ہم انہیں بتائیں گے. ابھی تو کیونکہ 2023 دور ہے تو مرکزی حکومت بھی خواب خرگوش میں ہے اور ریاستی حکومت بھی خواب خرگوش میں ہے. انہیں بیدار ہونا چاہیے. وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. 2023 آنے میں ہے, 2020 جانے میں ہے.